इंसान दुनिया में आता السلام है, علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. शऊर की دوستوں اس आँख ویڈیو کو کھولتا پورا ہے. دیکھیں. مولانا अल्लाह اجمل तबारक व رضا तआला ने پاکستان کا بہت इसके ہی साथ خوبصورت اور بہت ہی پیارا بیان ہے. रूहानी अक़दार भी اس रखी ویڈیو کو होती آخر ہیں تک اور इसके لازمی नफ्स دیکھیں. में ख्वाहिशात भी रखी होती हैं. हुक्म इसे ये दिया गया है कि ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल करे. जो आदमी बिल्कुल ये ماشاء اللہ समझे कि मैंने سبحان अपनी اللہ हर ख्वाहिश को اللہ पूरा करना اکبر. है, किसी चीज़ का लिहाज नहीं करना, तो कुरान मजीद ने ऐसे लोगों اگر के बारे چینل में پہ कहा نئے ہیں कि تو چینل उलाइका کو कल ضرور अनआम سبسکرائب बल کریں. हुम अदल. फरमाया ये जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी आगे चले गए. जो थोड़ा सा अपने ویڈیو کو आप को شیئر اور अपनी कुछ ख्वाहिशात को کمنٹ कंट्रोल لازمی करे, کریں. कहीं किसी जगह उसे झुक जाना भी आए, कहीं किसी जगह उसे माफ़ करना भी आए, तो उसने इंसानियत की अक़दार को समझ लिया है. उसके अंदर कुछ ना कुछ अखलाकी कदरें मौजूद हैं. हमारे जितने भी झगड़े हैं दुनिया में, अब ये हमारे झगड़े अल्लाह रसूल के लिए तो नहीं रह गए. जिनके बारे में बार बार कुरान पाक ने हमें कहा था उनसे दोस्ती ना करना, मोहब्बत के पैगाम ना भेजना, उनकी तो तारीफ़ें सुबह शाम होती हैं. हमारा आम तबका भी और हुक्मरान तबका भी मिसाल ही जब देता है वो कुफ़र की, मुशरिक की, यहूदी ईसाई की मिसाल देता है. और मैं कई दफ़ा दोस्तों से कहा करता हूँ अज़राए मोहब्बत, मैं कहता हूँ साई माड़ा होना, बेचारा कोई मज़दूरी करता हो. आपकी तवज्जो है मेरी बात पर दोस्तों की? अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, वैसे कभी कभी जेब में भी रखना चाहिए. मतलब जिसने बनाया था उसने क्या कहा था कि हर वक्त हाथ में पकड़े रखना. कभी कभी सही चलें, जो बना रहे हैं उनको मैं मना नहीं करता, वो बनाएं किसी चीज़ को अगर महफूज करना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो मेरी बात पर तवज्जो करें ना. वो मैसेजेस का जवाब ज़रा 20 मिनट के बाद दे लीजिएगा. और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी कुछ चीज़ें काबिल, चूँकि अपनी बात नहीं ना कर रहा, अल्लाह रसूल की कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर मुझे मौका दें ताकि 2-4 बातें आपसे अर्ज़ कर लूँ. तो ईसाई माड़ा हो ना, गरीब आदमी हो बेचारा, तो उसके बारे में लोग मसला पूछ लेते हैं, कहते हैं पीर साहब दसो सानियाना रोटी खानी जायज़ है. तो मैंने कहा अगर मुशरक के नजस होने की बात करते हो तो ये नाल भी नजायज़ है, तो अमरीका का सदर होवे तो भी नजायज़ है. अब ये क्या बात हुई कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी आके बैठ जाए और सारी उसके सामने कबीना बैठी हो तो फिर कोई शरई मसला पूछे ही ना. और अगर कोई गरीब आदमी सामने आ जाए, मुशरक नजस है तो वो हर एक ही नजस है. तो जिनके बारे में तो रवैये में सख्ती रखने का कहा गया था, वहाँ तो हमने बना ली नरमी. और जहाँ हमें कहा गया था ना दरगुजर कर देना, रुहमाउ बैनहुम, माफ़ करना, ज़ात को बुत ना बनाना, अपने नफ्स की ख्वाहिश को आगे ना रखना, वहाँ हमने ज़िंदगी मुश्किल कर ली है. छोटा ख़ानदान हो, बड़ा ख़ानदान हो, गरीब ख़ानदान हो, अमीर ख़ानदान हो, आप किसी ख़ानदान की पूरी लड़ाइयाँ सारी नचोड़ें तो उसके अंदर से सिर्फ एक बात टपकेगी कि मैनू इन्हें पूछया नहीं, मुझे इन्होंने बड़ा नहीं माना. ज़्यादा से ज़्यादा ज़ात का रट्टा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. सारे दोस्तों की, गहरे दोस्तों की जब रकाबतें होती हैं तो आप सारा निचोड़ लें उसको, तो बीच में सिर्फ इतना निकलेगा कि फ़लाँ मकाम पे फ़लाँ को प्रोटोकॉल नहीं दे सके. जो प्रोटोकॉल मांगते हैं वो अपने नहीं होते, जो प्रोटोकॉल मांगते हैं उनके रिश्ते मुखलिसाना नहीं होते. मेरे रब ने कुरान मजीद में अपने बंदों की शान बयान की, फरमाया वो पता है ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं. व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं. उनका लहजा नहीं प्रोटोकॉल वाला, अंदाज़ नहीं उनका हटो बचो वाला, झुके झुके चलते हैं. और जितना फल ज़्यादा होता है उतना झुकाव भी ज़्यादा होता है. जितना बंदा बड़ा होता है उसमें आजिज़ी भी उतनी ज़्यादा होती है. जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं, क्योंकि सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाने. जो बंदा जितना बड़ा होता है उसका झुकाव उतना ज़्यादा होता है. तो अगर उसकी गर्दन में सरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब है बड़ा नहीं है, अभी इसको बड़ा होने में वक्त लगेगा. कुरान मजीद ने ज़िंदगी गुजारने का उसूल ये दिया कि तेरे लहजे में आजिज़ी हो, तेरा मिलना, गुफ्तगू करना, आना जाना, उसमें इनकिसार हो. और 2 जुमलों में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बात इतनी खोल दी कि सारी हकीकतें ही अंदर आ गईं. महबूब फरमाने लगे तो रब की रज़ा के लिए आजिज़ी कर. हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाया तो अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जा, रब तुझे इज़्ज़तें अता फरमा देगा. इज़्ज़त इस बात में है कि तेरे अंदर झुकाव कितना ज़्यादा है. इज़्ज़त इस बात में, हमारे यहाँ बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि इज़्ज़त शायद कपड़ों का नाम है या गाड़ियों का नाम है या बंगलों का नाम है. हालांकि मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में ये देखा है कि खरबपति भी बंदा हो ना, लेकिन अगर लोगों को शक पड़ जाए ना पैसा जायज़ नहीं, तो अपने लोग भी कह देते हैं कि मुझे पता है कैसे आगे गया है. लेकिन बंदा खरा हो, सच्चा हो और छोटा सा अफसर हो, टूटी कुर्सी पे बैठता हो, तो बड़ा महंगा आदमी भी दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है यार बंदा बड़ा खरा है, ना सिफारिश सुनता है ना रिश्वत लेता है.
تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کا کردار۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50,000 دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے۔ جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو کوئی دین کی مخالفت نہیں، لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں، اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے، تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے، ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں کو۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں شادی پہ جا رہا تھا، تو میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے، تو انہوں نے بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی، کہہ رہا سی ابا جی اے ہن شادی تے نا میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے بستی ہوندی بندے دی۔ تو میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا، ٹائم نہ ہوندا تے سارا ٹبر ہی سیاਣਾ ہونا سی، تو ذرا دیر تجھے ہو گئی۔ بھائی اصل پہ رہنے دیں، اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا، اصل میں تکلف نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں، ملمہ سازی، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماندے ہیں، کہتے ہیں جدوں تے منڈیاں مینوں کاٹن والے کپڑے پوائے نے، میں تے ویاہ تے کدے رج کے روٹی نہیں کھادی، انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، تکلف پیدا کر دیا زندگی میں۔ حضرت عمر سے کہا جناب، سب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ فاروق اعظم سے کہنا ہے کرتا نیا سلوائیں، قربان جائیں، سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی۔ جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اپنے کام سے، ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا، وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا، ان کو تو سجنا سنورنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا بدلنے، پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اچھا جی کہنا تو ہے، پر وہ شعر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں، کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، وہی پرانا کرتا، آپ کہیں نا سیدنا عمر سے کرتا نیا لے لیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں جو کہوں وہ مانتے ہیں، پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑھا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی۔ کہا پھر آپ بتائیں، آپ سنیں اللہ جزا دے آپ، کہا پھر آپ بتائیں کیسے کہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی، حضرت عمر جلدی مان جائیں گے۔ حضرت عائشہ کو ساری بات سنائی، پیغام دیا، جناب عمر دوڑے آئے، اماں جی میرے لیے کوئی حکم؟ سید عائشہ کہنے لگی دیکھیں اسلام میں بہترین گنجائش بھی ہے اور اللہ نے وسعت بھی کر دیا ہے، تو نیا کرتا پہننے میں حرج کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پہنتا ہے، باقی صحابہ لیتے ہیں، تو آپ کا وہی پیوند لگا کرتا اسی سے خطبہ دیتے ہیں، عید پڑھانے جاتے ہیں تو ننگے پیر چلے جاتے ہیں، اور رستے میں بچوں کو کھڑا کر کر کے کہتے ہیں دعا کرنا رب عمر کو معاف کر دے، کھڑا کر کر کے کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان، تو نئے کرتے میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی کوئی حرج نہیں، میرے پاس گنجائش بھی ہے، آپ کا حکم آ گیا میں شام کو لے لوں گا نیا کرتا، پر ایک بات کر لوں؟ کہا آپ کر لیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے یہ جو کرتا پہنا ہے نا حضور کے سامنے بھی اسی کرتے میں جایا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشورے کے لیے بلاتے تھے نا تو اسی طرح ہم لوگ بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اسی طرح بس باتیں ہوتی تھیں۔ اور اماں جی ابھی نا میرے پورے ملک میں غربت ختم نہیں ہوئی، ابھی سب کو نئے کرتے نہیں ملے، حکم کا میں پابند ہوں، شام کو لے لوں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی، میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں۔ جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی، فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ دوستو الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را مصیبت بن جاتی ہے سسر کو جب داماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ میں ان غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو ادھار قرضہ لے کے پروٹوکول کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہماری طبیعتیں لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہیں، ہمارا مزاج حاوی ہو گیا ہے، ہم تو یہاں تھوڑے دن کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابر سبیل، حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایئرپورٹ پہ آپ سب سے پہلے بھی بورڈنگ کرا کے چلے جائیں ویٹنگ روم میں،
اور سب سے پہلے بھی بیگ آپ رکھ دیں. لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے نا اپنی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں, فلائٹ آئی اور میں گیا. کبھی دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ میں نے خریدنی ہے, یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے. پتہ ہے میں مسافر ہوں, ٹرین آئی اور میں. بس اسٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے, جھگڑے نہیں بناتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں. اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, اوے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا, جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے, 2 قدم پیچھے بھی ہٹے. کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں, یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے. فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے, بحث کرنا چاہے, لڑائی کرنا چاہے, تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ہر بندے سے الجھ جانا, ہر بندے سے ہی بحث کرنا, ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو ہر جگہ. وارث رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے, گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں, جنگل کا بادشاہ ہے. شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے پوچھا بادشاہ سلامت, آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے. تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے, اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے. کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا. کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے, سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. میرا دماغ نہیں کام کرتا, کس سے بحث کر رہے ہو تم, کس سے؟ اور جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے. ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں, خبریں تھوڑی ہیں, تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے. پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو, جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا, تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو, الجھاؤ ہو. ہر جگہ بحث ہوگی, کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا, ہر جگہ بحث. نکل آئیں, الجھاؤ نہ زندگی میں پیدا کریں. اتنی ٹانگیں نہیں ہمیں پھیلانی چاہیے کہ جاتی دفعہ بندہ اکٹھی کرنا چاہے تو پھر اس سے اکٹھی نہ ہو سکے. اتنے جھگڑے بندہ کر لے زندگی میں کہ وہ جاتی دفعہ معافیاں بھی لینا چاہے تو اسے معافیاں بھی میسر کہاں جائے معافیاں لینے. کچھ تھوڑا سا نا انسان کو کہیں درگزر کہیں چھوڑ دینی چاہیے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا, 4 ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے. لیکن وہ لوگ مطلق العنان ہوتے تھے, بادشاہت تھی ان کے, اطاعت کے حلف ہوتے تھے. اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے سیر کے لیے, 2 سپاہی بھی ساتھ ہیں. تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں سو گیا ہے. سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں کے نا, وہ کھیت میں ہی سو جاتے. تو حضرت رات کو لوگوں کی خبر گیری کو نکلے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے. 10 سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے, 2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے, 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے, 10,000 تک درود شریف جاتا تھا. قوم کا خیال بھی رکھتے تھے اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے. عمر کتنی پائی؟ 39 سال. ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے. 40 پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے. ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے, ساری زندگی عام دام برسرے مطلب گزر رہے تھے. تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, بزرگ سوئے ہوئے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مخصوص جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو, سب یہی لفظ بولتے ہیں. تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کہا, حال انتم الاعمى, کیا آپ اندھے ہیں؟ اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجھاؤ پیدا کرنا ہے کہ وہ مجھے کہہ دیا تو میرا تو میں جانتا ہی نہیں, تینوں میرا پتہ ہی نہیں, تو پنڈوں آ کے پوچھی سڑک تو تینوں بندہ گھر چڑھ کے آئے گا. او پئیاں دیس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے, ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے. کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں. اب یہاں تو بندہ جناب اڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا, اور یہاں پھر معاف کر جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے, فوراً ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے. بس سوال کا جواب ہو گیا. وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے. وہ جو 7 گن مین تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لیں. اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کیا, گردن اڑائیں گے. اب فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا. حضور آپ کو اندھا کہا ہے. اس لیے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے.
खुशामदियों से कभी